बात करते शेख अपने हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने क़िबला बुखारी साहब के एहतराम में जो किया, हमारे लिए सब कुछ बुखारी साहब है, उनके 2 कलेमात भी हों तो वो हमारे लिए काफ़ी है। अल्लाह आप वसीयत के साथ सलामत रखें। इस हदीस के साथ शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा है कि अल्लाह के बंदों की अलामत ये है कि जब उन्हें देखा जाए तो खुदा याद आ जाए। इसके तहत वो लिखते हैं कि मौला कायनात जैसे ही घर से बाहर निकलते थे तो जिस किसी की नजर मौला अली के चेहरे पर पड़ती वो फौरन पुकारता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अहसन हाज़ल फता। अल्लाह का जिक्र कर, कितना खूबसूरत जवान है। सुभान अल्लाह। तुसी भी को अल्लाह जुल्ला मौला अल्लाह ने बंदे हो तो कोड़े बन के ना बहुत महफिल सोने बन के बोल अदर बहु भी जिस तरह महफिल में भी दे उस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह मा अहसन हाज़ल फता। असल में ये जुमला आपको भी समझ नहीं आए, ये मा आसाना ये फेले ताज्जुब है और इसका पता है मतलब क्या है, इतना सोना जवान। सुभान अल्लाह। और इसको अगर समझना हो तो ताजदार गोल्डा से समझ लें। उन्होंने नबी पाक की ज़ियारत की तो ज़ियारत करके क्या कहते हैं, मा आसाना का या रसूल अल्लाह आप इतने सोने हैं। सुभान अल्लाह। अब इस पर सारे सुभान अल्लाह कहेंगे तो आगे मैं बोलूंगा, इसलिए मैंने भी रोजा रखा हुआ है, शुगर से हूँ, आपको भी बोलना चाहिए। और वो बंदा ही कोड़ आया जो नबी के हुस्न पर ना बोले, अली के हुस्न पर ना बोले। मैं असल में यहाँ बताना आपको ये चाहता हूँ, ये बड़ी अजीब बात नहीं है कि ताजदार गोल्डा नबी पाक का दीदार करें और हैरत में खोले इतना हुस्न। और मौला कायनात को जो भी देखता था और देखने वालों में या सहाबा थे या ताबी थे, इससे निचली सतह का बंदा ही कोई नहीं था। इतना सोना जवान, सुभान अल्लाह, इतना सोना जवान। अब मैं यहाँ पर एक जुमला कहना चाहता हूँ कि जिस अली के चेहरे पर नजर पड़ते ही उस दौर का हर फर्द पुकार उठे, अली इतना सोना है, तो अब खुद अंदाजा लगा लें उस अली का कद कैसा होगा, जुल्फें कैसी होंगी, सुभान अल्लाह, चेहरा कैसा, सुभान अल्लाह। और दूसरा जुमला जो कहते थे वो कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मा अकरम हाज़ल फता, इतनी इज्जत वाला जवान। और तीसरा जुमला जो शेख बकीर ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अश्या हाज़ल फता, इतना बहादुर जवान। कहने सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये है जो अली को देखता था वो अली अली करता ही रह जाता था। और अगला जुमला जो उन्होंने लिखा है वो भी बड़ा खूबसूरत है, वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मा आलम हाज़ल फता, बल्ले 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 इतना इल्म वाला जवान। इसका मतलब ये है मौला अली के चेहरे पर नजर पड़ती थी तो कोई उनकी करामत का खुतबा पढ़ रहा होता, कोई उनके इल्म का खुतबा पढ़ रहा होता, कोई उनके शुजात का खुतबा पढ़ रहा होता और कोई उनके हुस्न जमाल का खुतबा पढ़ रहा होता। इसका मतलब ये है अली को जो देख लेता है वो अली अली करता रह जाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूंकि नबी पाक को भी जिसने देखा है वो जिंदगी भर नबी नबी करता रहा है, और अली को भी जिसने देखा है वो अली अली करता रहा है। जिसने नबी को नहीं देखा उसका जी भी चाहता है मौला नबी दिखा दे, और जिसने अली नहीं देखा उसका दिल भी चाहता है कि मौला अली दिखा दे। और मैं इस पर बड़ा सादा जुमला अर्ज करूंगा कि सूरत नबी में खुदा दिखाई देता है और सूरत अली में मुस्तफा दिखाई देता है। अली की सूरत मेरे मुस्तफा की सूरत है, अली की सीरत मेरे मुस्तफा की सीरत है, अली की खुशबू मेरे मुस्तफा की खुशबू है। और हजरत मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम को ये एजाज भी हासिल है। मैं पढ़ रहा था कि हजरत अमीर उमर ने एक मरतबा कहा था, या अल्लाह वो मुश्किल न लाना कि मुश्किल हो और मुश्किल कुशा अली ना हो। ये जुमला जिसको समझ आया हो, मैं आम बंदे की बात नहीं कर रहा, जिसको इस्लाम के गलबे के लिए नबी ने मांगा, जिससे शैतान डरता है, वो उमर कहते हैं या अल्लाह वो वक्त न लाना कि मुश्किल आए और मुश्किल कुशा अली ना हो। हजरत उमर भी कहते हैं कि हर मुश्किल के लिए मुश्किल कुशा अली है। अच्छा, वो सुभान अल्लाह पेश आई थी एक रिवायत के मुताबिक हजरत अमीर उमर की बारगाह में एक मसला पेश हुआ, एक बंदे को पकड़ के लाए गए। उन्होंने कहा ये बड़ा अजीब आदमी है, एक तो ये कहता है कि मैं फितने से मोहब्बत करता हूँ, दूसरा ये कहता है कि मैं यार ये मेहमान है और इससे बात करते हैं। अच्छा, दूसरा ये कहते हैं, सुन लो यार, दूसरा ये कहते हैं कि मैं यहूद और नसारा की तस्दीक करता हूँ, तीसरा ये कहते हैं कि जिसको नहीं देखा उसको मानता हूँ, और चौथी बात ये करते हैं
کہ جو چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی میں اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں. میں اس کو دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ آپ توجہ سے سن لیں. حضرت امیر عمر کے پاس ایک بندہ پکڑ کے لے گیا, بڑا عجیب آدمی, یہ کہتا ہے میں فتنے سے پیار کرتا ہوں. دوسری بات کہتا ہے کہ میں یہودیوں کو بھی سچا سمجھتا ہوں, عیسائیوں کو بھی سچا سمجھتا ہوں. اور تیسری بات یہ کہتا ہے کہ جس چیز کو میں نے دیکھا نہیں ہے اس کو مانتا ہوں. چوتھی بات یہ کہتا ہے کہ جو چیز پیدا نہیں ہوئی اس پر ایمان رکھتا ہوں. اب یہ کسی سے مسئلہ حل نہ ہوا, حضرت امیر عمر کی بارگاہ میں لائے. حضرت امیر عمر نے کہا یہ مسئلہ علی بتائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں ایک ہی ذات ہے مولا علی کی. یہ جملہ سننے والا ہے. تمام صحابہ نے علی سے مسئلے پوچھے ہیں, علی نے کسی سے نہیں پوچھے. علی نے صرف نبی سے پوچھے ہیں, اس لیے کہ مولا علی نے انہیں نوازا ہی ایسا تھا. مولا کائنات کہتے ہیں میں سرکار کے ساتھ ہوتا تھا بچپن سے ہی. میں کبھی سوال کرتا تو حضور میرے سوال کا جواب عطا کرتے, اور کبھی میں نہ بھی کہتا حضور بغیر میرے مانگنے کے مجھے عطا فرمانا شروع کر دیتا. اب حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات کی خدمت میں گزارش کی. مولا کائنات آ گئے, کہا علی مشکل میں پڑ گئے ہیں. یہ بڑا عجیب آدمی ہے, کہتا ہے فتنے سے پیار کرتا ہوں. یہ کہتا ہے یہودی بھی سچے ہیں, عیسائی بھی سچے ہیں. یہ کہتا ہے جو چیز پیدا نہیں ہوئی اس کو مانتا ہوں, جس کو دیکھا نہیں اس میں مان رکھتا ہوں. مولا کائنات نے فرمایا سچ ہی تو کہتا ہے, یہ سچ کہتا ہے جو کچھ کہتا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. انہیں کہا حضرت یہ فتنے سے پیار کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے. خدا کے بندو قرآن میں نہیں ہے انما اولادکم و اموالکم فتنہ, کہ مال و اولاد فتنہ ہے, تو اولاد سے پیار کرتا ہے مال سے کرتا ہے, کرنے دو. انہوں نے کہا پھر یہ کہتا ہے میں یہودیوں کو بھی سچا کہتا ہوں عیسائیوں کو بھی. انہوں نے کہا ٹھیک کہتا ہے. یہودی کہتے ہیں عیسائی کوئی شے نہیں ہے, عیسائی کہتے ہیں یہودی کوئی شے نہیں ہے. یہ کہتا ہے دونوں ٹھیک کہتے ہیں. یہودیوں کا بھی کچھ نہیں, عیسائیوں کا بھی سارے جھوٹے ہیں, سچ کہتا ہے. انہوں نے کہا حضور یہ کہتا ہے کہ جس کو میں دیکھا نہیں میں اس پر ایمان رکھتا ہوں. تو میں اس نے کہاں خدا کو دیکھا ہے, پھر دیکھے خدا کو مانتا ہے, بڑا پکا مومن ہے. تم چکر میں پڑ گئے. اس کے بعد کہا وہ کہتا ہے جو چیز پیدا نہیں ہوئی میں اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہی تو کہتا ہے قیامت پیدا کہاں ہو, یہ ایمان تو رکھتا ہے قیامت پر, قیامت پر ایمان نہ ہو. اتنا پکے بندے کو تم نے مجرم بنا کے عدالت میں پیش کیا ہوا ہے. یہ تو بالکل قرآن پاک سے سچی بات. مولا کائنات کے اس علم کی شان کو دیکھ کر حضرت امیر عمر بول پڑے اعوذ باللہ من مودرۃ لیس لھا علی, یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس مشکل سے کہ مشکل آئے اور مشکل کشا علی نہ ہو. حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتا رہے ہیں مشکل جیسی بھی ہو علی ہو تو پھر مشکل نہیں رہتی. قبلہ بخاری صاحب یہ شعر پڑھتے ہیں, انہی سے سن کر ہی میں نے یاد کیا ہے. اب پتہ نہیں وہ مجھے یاد بھی ہے کہ نہیں یاد, اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں حضرت خواجہ محمد یار فریدی نے کہا تھا اے علی تیری ذات سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے, پر تو بذات خود وہ مشکل ہے آج تک کسی سے حل ہی نہیں ہوئی, کسی کو سمجھ ہی نہیں آ سکا کہ علی کی شان کیا ہے. تو مولا کائنات کو اللہ نے مشکل کشا بنا کر بھیجا ہے, اور حضرت امیر عمر جیسا بندہ کہے مشکل کشا. اور پھر دیکھیے ہم میں سے ہر بندے کی ایک خواہش ہے, گنبد خضرا کی زیارت اپنی جگہ. کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ مرتے وقت مجھے رسول اللہ کا دیدار ہو جائے. لیکن میرے نبی کا انداز دیکھیے, مولا کائنات کو ایک کام کے لیے بھیجا, واپسی پہ حضور دعا کر رہے ہیں اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ, یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی دکھا نہ دینا. اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی یا اللہ میں قبر انور سے اٹھوں تو پہلے علی کو دیکھوں. قیامت کے دن میں اپنی قبر انور سے باہر آؤں تو پہلے علی کو دیکھوں. اور میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک اور دعا بھی کی ہے, یا اللہ جنت میں لے جانے کے لیے میری امت کا قائد علی ہو. میری امت علی کی قیادت میں جنت میں جائے. اس کا مطلب یہ ہے جو علی کو نہیں مانتا جنت اس کا راستہ ہی نہیں ہے. جنت کی طرف وہی جائے گا جو علی کو ماننے والا ہوگا. اور اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کرتا چلوں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قرآن مجید میں جتنی آیات نازل ہوئی ہیں یا ایھا الذین آمنوا, جتنے یہ عنوان ہے اے ایمان والو اے ایمان والو اے ایمان والو, جن کو خدا ایمان والا کہتا ہے اس پوری جماعت کے امیر کا نام علی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کو ذرا پھر سارے سبحان اللہ پیار سے کہیں. میں اگلی بات, جتنوں کو رب ایمان والا کہتا ہے ان کا امیر علی ہے.
اب میں تیسری مرتبہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ افطار کا وقت بالکل قریب ہے، اور یہ آپ نذرانہ دل میں جگہ دیں، رب ایمان والا کہتا ہی ان کو ہے جن کا امیر علی ہے۔ جب تک کوئی علی کو امیر نہیں مانتا تو ایمان والا نہیں۔ اب اگلا جملہ کہوں، جنت میں جائیں گے ایمان والے، تو دوسری بات یہ ہے جنت میں جائے گا ہی وہ جو علی علی جب تک علی علی کرنے والا نہیں ہوگا، علی کو امیر ماننے والا نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے ایک اور بات بھی اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی ہے، یا اللہ حوض کوثر کا پانی علی پلائے۔ اللہ نے میری یہ درخواست بھی قبول کر لی۔ فرماتے ہیں ایک اور درخواست میں نے کی ہے، یا اللہ جب قیامت کا دن ہو تو لواء الحمد کا جھنڈا علی اٹھائے۔ بس اس جملے پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ لواء الحمد یعنی حمد کا جھنڈا علی کے ہاتھ میں ہو۔ حضرت مولا کائنات کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کی یہ بات بھی مان لی۔ اس کو ذرا پھر سمجھیے، جب نبی پاک نے فرمایا نا میرا علی جھنڈا اٹھائے گا، تو کسی نے سوال کیا حضور علی میں اتنی طاقت ہے وہ جھنڈا اٹھا لے گا؟ سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ، علی میں اتنی طاقت ہے جھنڈا اٹھا لے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جانتے نہیں ہو علی ہے کون؟ ان لہو صبرن کا صبری، علی کا حوصلہ محمد والا حوصلہ ہے، علی میں پاور محمد والی ہے۔ اور آگے جملہ سنیں گے مزہ آ جائے گا، فرمایا لہو حسنن کا حسن یوسف، سبحان اللہ، جناب یعقوب کے یوسف علیہ السلام تھے، وہ محمد کا یوسف علی ہے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے فرمایا حسن یوسف والا ہے۔ اور اگلا جملہ جو ہے وہ بڑا سننے والا ہے، فرمایا لہو قوتن کا قوت جبرائیل۔ تمہیں نہیں پتا علی کو رب نے وہ طاقت دی ہے جو جبرائیل والی طاقت ہے۔ تم جھنڈے کی بات کرتے ہو، حوصلہ محمد والا، حسن یوسف والا، قوت جبرائیل والی، زمانہ اسے علی کہتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے جس کی یہ شان بیان کی ہوں، کسی عقل کے اندھے کو کیسے سمجھ ہے؟ اور پیار سے سنیے، میرے پاک نبی نے فرمایا تھا علی تجھے اللہ نے یہ شان عطا کی ہے، تو اگر کسی اپنے نوکر، فقیر، درویش اور مومن کا ناک توڑ دے، ناک کی ہڈی توڑ دے، وہ ناک توڑا کے بھی علی علی کرے۔ اچھا ویسے کوشش کرو روزے نالے نجات دے عشرے دا دن شروع ہے، خدا دا واسطہ جی علی علی کر کے سبحان اللہ، بیٹھے ہو اللہ علیہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ نے سمجھی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا نبی پاک نے فرمایا اگر تم اپنے ہاتھوں سے اس کے ناک کی ہڈی توڑ دو، قصور بھی کوئی نہ ہو۔ بندہ کسی سے پیار کرتا ہو نا تو کوئی بلا وجہ اس پہ تشدد کرے، وہ کہتے ہیں اچھا پیار ہے، میرے کیا ضرورت ہے، میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ فرمایا علی تیرا مسئلہ ہی اور ہے، اگر تو اپنے چاہنے والے کا بغیر کسی وجہ کے ویسے ہی مکہ مار کے کچھ مار کے ناک بھی توڑ دے، وہ ناک توڑا کے بھی کہے گا علی علی علی۔ اور یہ سمجھ، یہ باقاعدہ ایک فیصلہ کیا مولا کائنات نے، آپ کا ایک کالے رنگ کا غلام تھا، اس پر چوری ثابت ہو گئی، اس نے اقرار کیا میں نے چوری کی ہے، مولا کائنات نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ محبت اپنی جگہ، خدا کی حدود اپنی جگہ، ہاتھ کٹواتے ہو گیا، راستے میں حضرت سلمان فارسی سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان کو اہل بیت میں شامل کیا پیار کی وجہ سے۔ کہا آپ کا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ وہ کہنے لگا امیر المومنین، اخیر رسول، زوج بتول، ہاتھ کٹا کے بھی علی علی۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے اور تو اتنا پیار سے نام لے رہا ہے؟ اس نے کہا کاٹا ہے تو ٹھیک ہی کیا ہے نا۔ حضرت سلمان فارسی گئے اور جا کر عرض کی مولا کائنات سے، حضور ہو جاتا ہاتھ کٹے آجے، وہ کہ علی علی پیا کرتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین، زوج بتول، اخیر رسول، مولا کائنات کے دریائے کرم میں جوش ہے، فرمایا بلاؤ اسے۔ وہ واپس آیا، آپ نے اس کے ہاتھ کو نیچے رکھا، اس کے ساتھ ہاتھ بازو کے ساتھ جوڑ کے اوپر چادر رکھی اور کچھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد چادر ہٹائی، ایسے لگا جیسے ہاتھ کٹا ہی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اگر اپنے چاہنے والے کا ناک کی ہڈی بھی توڑ دے تو وہ علی علی کرے گا۔ اور اگلی جو بات کی، فرمایا علی منافق پر تو
موتی رول دے تب بھی تجھ سے پیار نہیں کرے گا، اس لیے کہ علی منافق کا حصہ نہیں، یہ ہر عاشق کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بڑی خوبصورت محفل ہے، علی علی کر کے جو دعا کی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور آج ہم افطار کے وقت اگر روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو پسند ہے تو علی علی کتنا پسند ہوگا۔ میں ذرا نعرہ آپ سے لگواتا ہوں تاکہ آپ پھر لنگر بھی کھانے کے لیے تیار۔ نعرہ حیدری، سارے بندے لاؤ جڑے زندہ ہو، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مولا کائنات سے ہماری نسبتیں اللہ سلامت رکھے۔ قاری صاحب قبلہ اولاد ہیں، شاہ صاحب ان کی اولاد ہیں، مولا کائنات کی اولاد ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ صحیح اور نسب سادات کی موجودگی میں ہم نے ذکر مولا کائنات کیا۔ در و دیوار بھی گواہ ہو گئے، نبی کی آل بھی گواہ ہو گئی، اور اس محفل میں اترنے والے فرشتے بھی گواہ ہو گئے۔ خود میرے نبی نے بھی سنا، علی نے بھی سنا، مولا کائنات خود سن لیں، حضرت نبی پاک سن لیں، خود سن لیں، ہمیں اور کیا یہ چاہ۔ اور ذکر علی عبادت، علی علی کرنا عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جو میرے پاک نبی کی محبوب عبادت ہے۔ اس پر آخری جملہ کہہ کے ختم کرنے لگا ہوں، جو خدا کے محبوب سے پیار نہ کرے وہ خدا کا کچھ نہیں لگتا، جو مصطفیٰ کے محبوب سے پیار نہ کرے وہ مصطفیٰ کا کچھ نہیں لگتا۔ علی تیری عظمت کے صدقے جاؤں، ایک ہی وقت میں تو محبوب خدا بھی ہے، محبوب مصطفیٰ بھی ہے، اس لیے محبوب غلامان مصطفیٰ۔